नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, जब से कनाडा के वज़ीर आज़म की तरफ से जो सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह हैं, उनके ख़िलाफ़, उनके जो कत्ल के ख़िलाफ़ जो ठोस शवाहिद मौसूल हुए और उस पर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इंडिया पर क्रिएट हुआ, तो इस आलमी दबाव ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। शदीद आलमी दबाव के बाद जो हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार है, उसने कनाडा में कत्ल होने वाले जो हरदीप सिंह हैं उनके कत्ल केस में ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक फेस सेविंग का तरीका भी ढूंढा है, और वो इस तरह से करके कि पाकिस्तान और ISI पर जो हमारी एजेंसियां हैं उन पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया अपने नफरत अंगेज़ प्रोग्राम्स कर रहा है, झूठे इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ी एज़ यूजुअल जैसे हमेशा वो करता रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो सबूत देने के बजाय जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की कोशिशें जारी रखे हुए है। सेकेंडली नाज़रीन, हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग नून नेक्स्ट इलेक्शंस में किस बयानिए के साथ आ रही है, क्योंकि अभी तक जो रोज़ बरोज़ बयानात आ रहे हैं, जैसे जैसे नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है, बयानियों में अभी हम तब्दीली देख रहे हैं। और अब जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रोज़ मॉडल टाउन में जो पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि हम जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब का मुतालबा नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन किरदारों और सहूलतकारों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं जो 9 मई के वाक़यात और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत में मुलव्वस थे। क्या बयानिया तरतीब देने जा रही है मुस्लिम लीग नून, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो एक नई पार्टी बनने जा रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज नई पार्टी का इंदिया दे दिया है। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इशारा किया, आज मिफ्ता इस्माइल साहब भी हो गए, इकट्ठे हो गए। और ये हम देख रहे हैं कि 4-5 माह से इस पर डिस्कशंस हो रही थी मुख्तलिफ फोरम्स पर, जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। तो उस वक्त ही ये बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थी कि एक नई पार्टी बनने जा रही है, और अब प्रैक्टिकली जो है ये जारी है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से मैं हैं? ठीक ठाक। बुखारी साहब, सबसे पहले तो अहम टॉपिक कि जो भारत है उसने आमादगी तो जाहिर कर दी है ताउन करने में, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जैसे ही इस आलमी प्रेशर आया तो इंडिया की खासी सुबकी हुई, और पब्लिक सेंटिमेंट भी ऑब्वियसली उनके ख़िलाफ़ हुआ होगा। लेकिन अब जो वो पाकिस्तान की तरफ उसका रुख कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मंतक है? क्या नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसको सैबोटेज करने के लिए जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है? जी, मेरे ख्याल से बहुत कुछ तो आपने बता ही दिया है, थोड़ा सा कुछ उसमें इजाफा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से ISI पर इल्ज़ाम लगाना ये पहली बार नहीं है। वो बकौल एक इंडियन सफारतकार के जो पाकिस्तान में सर्व कर चुके हैं, उनका वहाँ किसी की हवा भी सरक जाए तो इल्ज़ाम उसका ISI पे आ जाता है। तो यही उन्होंने दोबारा किया है। असल में हुआ ये है कि जिस तरीके की एलिगेशन, तो मैंने अब नहीं कहूँगा, चार्जशीट जस्टिन ट्रूडो ने लगाई पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके, उसको डिनाई करना या हज़म करना आसान नहीं है। उसके बाद जो 5 आइस कंट्रीज़ हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं, उसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं, आपको पता, हमने बताया भी था अपने नाज़रीन को जी। उनकी तरफ से जिस तरह का फर्म स्टैंड लिया गया है, तो फिर हिंदुस्तान को ज़रा देर से समझ आई है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। ये पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से वो चाहे उड़ी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे वो बॉम्बे के रेल के धमाके हों, हर एक चीज़ का इल्ज़ाम आंखें बंद करके ISI पे लगा के और ख़ुद वहाँ के अवाम को बेवकूफ़ बना के अपना आप एक्सपोज नहीं होने देते कि उनकी राह क्या कर रही है, उनकी फ़ौज क्या कर रही है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो जो अलहदगी पसंद तंजीम है, उनके साथ किस किस्म का टॉर्चर जो है स्टेट टेररिज्म के हवाले से हो रहा है, उसको छुपाने के लिए वो हमेशा से शुतुरमुर्ग की तरह से गर्दन जो है रेत में दबा लेती है। दूसरा उसका मीडिया, उनका मीडिया भी जब से कनाडा वाली बात यानी सानेहा मैं कहूँगा इसे हुआ है, तब से वो जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं होता जिस तरह उनकी फ़ौज करती है, उसी तरह के ऑपरेशन में वो भी मुलव्वस हैं इस वक्त, और सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने पर लगे हुए हैं। जब शुरू में कनाडा ने ये चार्जशीट लगाई थी तो आपने देखा था उनके एंकर्स किस तरह बदहवासी में क्या कुछ कह रहे थे जो एक तो मुमकिन नहीं है,
اور دوسرا ہے کہ 10 دفعہ سوچنا چاہیے ایسی بات کرنے سے پہلے کہ بھارت کو چاہیے نیوکلیر حملہ کر دے کینیڈا کے اوپر. کون سی دنیا میں بستے ہیں یہ بیوقوف لوگ؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سوچے سمجھے بغیر ہی باتیں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہاں کے پڑھے لکھے ہیں. کہتے ہیں لٹریسی ریٹ بڑا ہائی ہے وہاں, لوگ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں اور بڑے پروفیشنلز ہیں. یہ پروفیشنلز کے کام ہوتے ہیں کہ آپ ہوا میں بات کریں جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو. اینی وے یہ ہو گیا. اب آ جائے جناب آئی ایس آئی کی طرف. پہلی بات تو یہ کہ جو کہانی چھپی ہے انڈیا ٹوڈے میں یہ ساری کی ساری سورسز پر مبنی ہے. کہیں ایک ایویڈنس نہیں ہے, کہیں ایک کوٹیبل کوٹ نہیں ہے. لہذا یہ اپنی شکل سے ہی آن دا فیس آف اٹ جس کو کہتے ہیں یہ لگتا ہے کہ اٹ از پارٹ آف دیئر نیفیریس اینڈ کنڈیمیبل پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان. خود ان کو یہ پتا ہے کہ کینیڈا میں اگر پاکستان ملوث ہوتا تو پھر وہاں سے کوئی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا بندہ پکڑا جاتا نا. راہ کا بندہ کیوں پکڑا گیا جس کے اوپر براہ راست چارج شیٹ ہے کہ اس نے مارا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باہر کے ممالک میں اور خاص طور سے سویلائزڈ سوسائٹی میں اس طرح کے ہندوستانی طرز کے آپریشن نہیں کرتے. کوئی روایت نہیں ہے ہمارے یہاں. ہاں ہم دشمنوں کو یہاں قریب نہیں پھٹکنے دیتے. اب ہندوستان کی ذرا مثال سن لیجیے آپ. کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی ملک کا سرونگ فوج کا بندہ جو ہے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے دشمن ملک میں؟ ہم دشمن ہیں نا بھارت کے, وہ کہتے ہیں نا ہم دشمن ہیں. تو آپ کو یاد ہے یہ جو کلبھوشن صاحب ہیں یہ باقاعدہ سرونگ فوجی کوئٹہ سے گرفتار ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہندوستان ہزیمت فیل کرے, شرمندہ ہو, ان کا جی ان کو آپ ڈپلومیٹک ایکسیس دے دیں, رسائی دے دیں, اور اسی معاملے کو لے کے وہ چلے گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے. اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ پڑھ لیا نا آپ نے کہ اس نے کہا کہ ہاں میں تو سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے جب اس نے ایکسیپٹ کیا اپنا جرم. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے قانون پر جوں تک نہیں رہی. ہمارا رویہ جو ہے میں ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں. یہ اپولوجیٹک سبمیسو رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے ہندوستان جیسے مکار دشمن کے ساتھ. انہوں نے ہم پر حملہ کیا ایئر فورس کے ذریعے, ہم نے ان کا جہاز گرایا, ان کے پائلٹ کو پکڑا, 24 گھنٹے کے اندر ہم نے واگا کے راستے اس کو چلتا کیا. ایک رویہ تو یہ ہے. اور دوسرا رویہ وہاں یہ ہے کہ جو جرم ہم نے نہیں کیے ہوئے ہیں ان کی بھی الزام تراشی تو بہت دور کی بات ہے, چارج شیٹ ہمارے خلاف وہ 1 سیکنڈ لگاتے ہیں جاری کرتے ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اس کا مکافات عمل اب زیادہ دور نہیں ہے. انٹرنیشنل ارینا میں جو ان کی وارداتیں ہیں, جو ان کی کاروائیاں ہیں, وہ اب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں نیپال میں کیا کیا انہوں نے. نیپال میں جہاں ان کی خود اپنی انٹیلیجنس بیس بہت سٹرونگ ہے, وہاں پر لوگوں کے لوگ نہیں اٹھائے انہوں نے. ہمارے ایک بندے کو اٹھایا ہوا نہیں, حبیب جس کا نام ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا یہ ہے, بھارت یہ سمجھتا ہے, شاید یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جس طرح ہم ہر جگہ چونچ مارتے ہیں اپنی, شاید پاکستان بھی اسی طرح سے کرتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. نہ آج تک دنیا کے کسی ملک نے ہمیں اس کا ایکیوز جانا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ دنیا کی ٹاپ نوچر ایجنسیز ہیں, مگر وہ اپنا صرف نیشنل انٹرسٹ سرو کرتی ہیں. ہندوستان کی طرح سے اس طرح کے کووڈ آپریشن جو ہے وہ نہیں کرتی ہیں. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو ہے یہ فالس ہے, بے معنی ہے, انفاؤنڈڈ ہے. ہمیں یہ اس لیے بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جس شخص کو انہوں نے ملک سے نکالا ہے وہ رو کا باقاعدہ اہلکار تھا. اس کے خلاف اتنی سالڈ ایویڈنس موجود ہے کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہندوستان پر یہ الزام لگانا پڑا. اور یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, یہ کینیڈا کے وزیر اعظم خود الزام لگا رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کارروائی ہندوستان کرتا ہے, چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے چاہے وہ سکھوں کے خلاف ہے, پوری دنیا میں اس کی کنڈمنیشن ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نجر کے قتل کے بعد پوری دنیا میں احتجاج ہوئے, یونائٹڈ نیشن کے سامنے احتجاج ہوئے, مودی کے دورے کے اوپر لوگوں نے احتجاج کیے. اور ایک بات جو میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ دم توڑ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آپ نے گولڈن ٹیمپل آپریشن کر کے دیکھ لیا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اپنے ان حرکات سے ان کو سٹرینتھن کر رہے ہیں, ان کو مضبوط کر رہے ہیں. اور میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ خالصتان کی موومنٹ سے ایک بندہ ضرور جان سے گیا ہے, لیکن ان کی موومنٹ کو تقویت ملی ہے. اس لیے کہ ہندوستان جس طریقے سے کووڈ آپریشن کر رہا ہے,
اس کا روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سکھ جو ہیں پوری دنیا میں آباد ہیں، امریکہ میں بڑی تعداد میں ہیں، کینیڈا میں تو خیر بہت ہی تعداد میں اور اسٹرانگ ہے، انگلینڈ میں، یورپ کے دوسرے سارے ممالک کے اندر سکھ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے ممالک کو بھی اب اس کو واچ لسٹ پہ رکھنا چاہیے را کو، کہ یہ اس طرح کی کارروائیاں کسی اور سرزمین اور بخاری صاحب ایف بی آئی نے رپورٹ بھی تو جاری کی نا، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو سکھوں کو وہاں پر خبردار کیا گیا ہے کہ آپ کو انڈیا سے خطرہ ہے، اور وہ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیے یہ میں نے کہا نا کہ اب جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں وہاں صرف پروپیگنڈے سے کام نہیں چلتا ہے. ہندوستان کا یہ ہتھیار اب آہستہ آہستہ بے معنی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے خالصتان ہو، چاہے ہندوستان کے دوسرے علاقے ہوں، اس کے امیجز کو اب باہر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. لہٰذا ہندوستان کی تمام تر گھٹیا حرکات، وہ چاہے مسجد مسمار کرنا ہو، وہ چاہے مسلمانوں کو چوکوں کے اندر کھڑے ہو کے شہید کرنا ہو، چاہے عورتوں کے نقاب اور برقعے کو لے کے ان کے کالجز کے اوپر حملے کرنے ہوں، یہ سب کچھ اب دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے کہ مودی صاحب کو بھی سر چھپانے کو جگہ نہیں. اچھا بخاری صاحب، تعاون کرنے کا تو انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن اب کس طرح سے یہ ریئیکٹ کریں گے؟ کہ مطلب ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دینا کہ اچھا وہ بھی انٹرنیشنل پریشر پہ، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر آتا ہے تو پھر آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ثبوت فراہم کریں. لیکن ایکچولی جو انڈیا ہے وہ آپ کے خیال میں کس طرح سے اس کو فیس سیونگ کرے گا یا کس طرح سے ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے دو طریقے ہیں اس کو جج کرنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے تو ہندوستان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، پہلے تو انہوں نے، اور دوسری کوشش انہوں نے کی پاکستان پر ڈالنے کی. لیکن اب ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کا جو بیان جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اب وہ آمادہ ہیں اس کے اوپر کہ اس کی صحیح سے انویسٹیگیشن کی جائے یا کینیڈا کی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا جائے. کرنا تو پڑے گا. تو کس کے خلاف کریں گے؟ کیونکہ ثبوت تو جو ہیں وہ را کے خلاف ہے. را کے خلاف ہوگا. تو را کے خلاف مودی صاحب جو ہیں وہ دیکھیے مودی صاحب، دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، جب آپ انٹرنیشنل ارینا میں کوئی کرائم کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فورمز ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے، یونائٹڈ نیشن موجود ہے، جو 20 والی تنظیم ہے شنگھائی والی وہ موجود ہے. یہ سارے فورمز ہیں جہاں سے پریشر جنریٹ ہوگا. آپ دیکھیے ان ساری تنظیموں میں چائنا بیٹھا ہوا ہے نا، تو دیکھیں نا ایک اور اسی طرح کا مرڈر ہوا تھا، اس کے اوپر کتنی لیدیں ہوئی تھی. آپ سمجھ نہیں ہے میرا حوالہ کیا ہے. تو یہ بھی اس طرح سے خاموشی سے اس سے جان نہیں چھڑائی جائے گی. میرے خیال سے ہندوستان کو بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی یہ جو لائن ہے یہ الٹیمیٹلی را کے ہیڈ کوارٹر پہ ختم ہوگی. تو بخاری صاحب جو امریکہ انڈیا کا الائنس ہے یہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف ابھی اسی ٹائم پر یہ سی پیک کو جس طرح سے کنٹین کی یا چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کے لیے انڈیا جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس وقت. تو اس صورتحال کے بعد الائنس کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو، جب ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کوئی پوزیشن لے لیتی ہیں تو پھر وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہوتا. جس مرڈر کی میں نے آپ کو حوالہ دیا اس میں بھی آپ نے دیکھا ان کی پالیسی چینج نہیں ہوئی. تو اگر یہ فائیو آئیز یہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ انڈیا اس قسم کے کووڈ آپریشنز کر رہا ہے اتنے خطرناک، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں سے کوئی رعایت ان کے لیے نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان سے ڈپلومیٹک تعلقات توڑ لیں گے، لیکن یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ را کو اپنی گردن بچانی مشکل ہوگی. اچھا ہاں، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ معاملہ اٹھا اور جس طریقے سے یہ معاملہ زور پکڑ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب کو سر جھکانا پڑے گا الٹیمیٹلی. اس کے علاوہ ان کو فیس سیونگ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اور ہمارا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم یہ مکروہ چہرہ جو ہے بھارت کا اور مودی کا پوری دنیا کو دکھائیں. ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے ڈوسیئرز بنوانا چاہیے. ہمیں اپنے جو فارمر ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز موجودہ جو ہیں، ان کو باہر بھیجیں، وہ ورلڈ کیپٹلز میں جائیں اور جا کے بتائیں کہ یہ الزام تراشی، پہلی بات یہ الزام تراشی بے معنی ہے، بلا جواز ہے، بغیر کسی ثبوت کے ہے. اور دوسرا یہ کہ ہندوستان اس طرح کی وارداتیں کرتا ہے. ہمارے پاس تو زندہ شکل کے اندر ایک بندہ کلبوسم کے نام کا موجود ہے جو سرونگ ملٹری کا آدمی ہے اور پکڑا گیا وہ یعنی دہشت گردی کرتے ہوئے کوئٹہ سے. تو اس لیے ہمیں تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے.
پارٹی سربراہ جو ہیں نواز شریف صاحب، ان کے قریبی ساتھی جو کہ جاوید لطیف صاحب ہیں، ان کو بہت کلوز سمجھا جاتا ہے نواز شریف کے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت سابق آرمی چیف اور ISI کے جو سابق سربراہ ہیں ان کے خلاف ان کے احتساب کا مطالبہ نہیں کر رہی، بلکہ ان کرداروں کے احتساب کا مطالبہ کر رہی ہے جو 9 مئی میں انوالو تھے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانیوں پہ بیانیے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہر دن ایک نیا بیانیہ آ رہا ہے، ایک دن بیانیہ آتا ہے، دوسرے دن اس کی نگیشن آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو مسلم لیگ نون ہے اس وقت کنفیوزڈ ہے، کیا ان میں کوئی کنفیوژن پائی جاتی ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے، ساتھ ہی میں رکھ دوں، اگر جو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر 2017 کے کرداروں کا احتساب کرنے سے ٹکراؤ اور کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہم اور ادارہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، تو اسے سائڈ پہ کر دیں، ان کرداروں کا احتساب کریں جو 9 مئی میں ملوث تھے۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو کل کا بیانیہ تھا یا جو نواز شریف صاحب کا بیسک بیانیہ تھا، کیا فرق پڑا ہے؟ بنیادی فرق کیا پڑا ہے؟ میں نے رفیع کا ایک گانا سنا تھا اپنے عہد شباب میں کہ ہر سوال ہی سوال کا جواب ہے، تو آپ نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ دی ہیں اور یقیناً وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف بڑھیں، وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کافی ظالم آدمی ہیں، وہ بریک ایسے پھینکتے ہیں کہ بات بیچ میں آدھی رہ جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو ایک بات رہ گئی تھی جو میرے خیال سے اس وقت دہرانی چاہیے، وہ یہ کہ ہندوستانی میڈیا جس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے، جس طرح کی ہفنگ آپ دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ ہف کر رہے ہیں، وہ جھاگ نکل رہی ہے ان کے منہ سے، اور وہ ایسے بندے بتاتے ہیں جو کارٹون ہے اپنی جگہ پہ۔ ایک جنرل بخشی صاحب ہیں، یہ لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، جی ہاں، جس طرح کے لوگ ہمارے یہاں ہوٹلوں کے باہر نہیں بیٹھے ہوتے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، یا وہ کلبوں کے باہر جو باؤنسر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہف کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس آرگومنٹ نہیں رہتا یا ان کو الٹ کے کوئی جواب دے دے تو پھر وہ بھاگ بھی جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح اس لیے یاد ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں ایک پروگرام سے بگایا تھا، وہ ہندوستان کا ٹی وی تھا، وہاں سے بھاگ گئے تھے وہ۔ اچھا، جی ہاں، تو اینی وے یہ ضروری تھا۔ اب آ جائیے جناب، آپ کے سوال کے اوپر آپ نے یقیناً صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ بیانیے نہ روز بنتے ہیں نہ روز بکتے ہیں، اور خاص طور سے ایک ایسی پارٹی جو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کہتی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے، ان کے بیانیے دنوں کے حساب سے یا ہفتوں کے حساب سے تبدیل نہیں ہونے چاہیے۔ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس یو ٹرن سے، اور میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اسی پاکستان کے میڈیا پر یہ پروپیگنڈا ہوگا ان کے خلاف، یہ کہا جائے گا ان کے خلاف، ان کے مخالفین یہ کمپین بنائیں گے کہ انہوں نے انڈر پریشر اپنا بیانیہ بدلا ہے۔ ہم نے 3 پروگراموں میں نے اور آپ نے بیٹھ کے کہا کہ کوئی پیغام نہیں گیا تھا جی، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں جی، وہ تو انہوں نے یہ کر دیا، یاد ہے نا؟ بالکل، ہم یہی سٹینس لیتے رہے۔ جو جاوید لطیف صاحب ہیں، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ماؤتھ پیس آف نواز شریف، فیملی سے ریلیٹڈ ہے کلثوم نواز کی طرف سے، اور ویسے بھی ان کے بااعتماد ساتھیوں میں سے ایک ہے، لہٰذا یہ بیان انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے جب تک انہیں ہدایت نہ ہو پارٹی کی، اور اگر یہ کیا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں اس کا نقصان ان کو ضرور ہوگا، چاہے ایک رسی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس چینج آف بیانیے سے، اس یو ٹرن سے ان کو کچھ سیاسی فائدہ ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ یو ٹرن ہے؟ دیکھیے، یو ٹرن کیا ہے، ہم اس کے اوپر بحث بھی کر رہے تھے پروگرام میں آنے سے پہلے بھی، میں ذرا اس کی وضاحت تھوڑی سی ناظرین کے لیے کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جرنیلوں اور ججز کا احتساب ہونا چاہیے، یہ مورل پوزیشن ہے، لیکن پھر آپ نے اس کو کوالیفائی کیا کہ نہیں، جو 2017 میں اور 2018 میں جن لوگوں نے کیا تھا ان کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، یہ 7 لفظ تھا ان کا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2017 کے افراد کے خلاف آپ ایکشن نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے یا نہیں ہو رہا، تو ان کو ایک طرف رکھ دیں، دیٹس دا یو ٹرن، اور کیا کریں، 9 مئی کو جنہوں نے کچھ کیا ہے ان کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ اب جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے، جو میں نے کہا نا کہ 2 پہلو ہیں اس کے، ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھائی اب بھی تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ بندیالی ٹولہ جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیں۔ اچھا، اب بھی یہ مطالبہ برقرار ہے؟ دیکھیں نا، یہ اس کے بعد جو یو ٹرن ہے وہ یہی ہے نا کہ پہلے تھا کہ جتنے جنرل اور ججز ذمہ دار ہیں ان سب کا احتساب کریں۔ اب اس میں 2 نہیں ہیں، مثال کے طور پہ جنرل باجوہ کا نام ہے اس میں؟ نہیں ہے نا، جنرل فیض حمید کا بھی نہیں ہے۔ اب یہ نیا ٹولہ ہے، تو اس کا احتساب کرنے کا ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ سر مطلب اس کا بھی وہی ہے، کیونکہ اس میں بھی چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، اس میں وہ مہاتما صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، اور اس میں
اور ججز بھی ہیں نام لیے انہوں نے, آصف سعید کھوسا کا نام لیا ہے انہوں نے. تو یہ ایک طرح سے ہاتھ انہی سب کو پڑے گا, یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا ہے, دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہم نے سامنے رکھ دیا ناظرین کے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال. اب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آخری بیانیہ بن گیا تھا اور یہ یو ٹرن ہو گئی ہے اور اب تباہی ہو گئی ہے. بیانیے الیکشن سے پہلے بنتے اور تبدیل ہوتے اور نئے سرے سے تشکیل پاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں انہی کی مثال دیتا ہوں. ویئر از دیٹ ووٹ کو عزت دو, ویئر از دیٹ مجھے کیوں نہیں کر رہا. تو یہ سب تبدیل ہوئے نا. تو آپ یہ کہہ لیں ریفارم ہوتے رہتے ہیں, امپرووائز ہوتے رہتے ہیں, لیکن کچھ عرصہ سسٹین تو کرتے ہیں. ہاں نہیں, بیانیہ وہی ہوتا ہے جو سسٹین کرے, یہ یاد رکھیں. ڈونٹ ٹیک می رانگ, بیانیہ وہ ہے جو کنسسٹنٹلی پرسو کیا جائے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے ان کے بارے میں جو یہ ابہام ہے کہ وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے, جلسہ کریں گے, گھر جائیں گے, کیا ہوگا, اس کے اوپر کیٹیگوریکلی انہوں نے پچھلے 2-3 انٹرویوز میں ذکر کیا. آج پھر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں. اس پہ جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ کیا جو نون لیگ ہے وہ اس وقت بار بار جو بیانیوں میں تبدیلی کر رہی ہے, کیا وہ پی ٹی آئی والا کام کر رہی ہے کہ عوام کا ریئیکشن چیک کریں, عوام کا مائنڈ سیٹ چیک کریں, اس کے بعد ایک بیانیہ بنائیں جو مقبول ہو جائے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بیانیے جو ہے نا سیاسی پارٹی کے, اور ایک ایسی سیاسی پارٹی جو 3 دفعہ حکومت بنا چکی ہو, جس کی 4 دفعہ پنجاب جیسے صوبے میں حکومت رہی ہو, وہ عوام کا ریئیکشن گیج کر کے بیانیہ نہیں بناتے ہیں. یہ نئی پارٹی کہہ سکتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, جی لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ان کے ایشوز ہیں تو ہم اس کے اوپر بنیاد کر کے یہ ایکسپیرینس پارٹی ہے. نواز شریف صاحب ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو کلیگز ہیں وہ بھی 2-3 دفعہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ عوام سے پوچھ کے بتائیں گے, یہ میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں وزیر اعظم پہ بعد میں آتا ہوں, غلام دستگیر نے بھی یہی کہا ہے. انہوں نے کہا جی وہ واپس آئیں گے اور سیدھا جائیں گے جلسہ کا, اور وہاں وہ اعلان کریں گے کہ جی حتمی بیانیہ کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ کلیئر ہو گیا. میں یہ مارجن دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن جیسا میں نے کہا ایسی سیاسی جماعتیں عوام کا ریئیکشن گیج کر کے نہیں کرتے. ان کے پاس اپنے پاس اتنی ویژن, اتنی وزڈم ہونی چاہیے کہ وہ بیانیہ باقاعدہ بنائیں. بخاری صاحب اب آ جاتے ہیں وزیر اعظم پہ کہ ان کو بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. دیکھیے ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں. ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ جی نون لیگ کی بی جماعت ہے, بی کلاس ہے. کہا جا رہا ہے نا ان کو کہ جناب یہ تو کنٹینیوٹی ہے اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی, اور پی ڈی ایم بھی اب لوگ نہیں کہتے, نون لیگ کی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. وہ ایکسٹینشن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کے 2 کی لوگ جو ہیں ان کو منسٹر بنا دیا ہے, احد چیمہ اینڈ فواد حسن فواد. تو اس کی یہ وضاحتیں ہیں. اب وضاحت نمبر 1 یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو قانون اپنا راستہ لے گا اور قانونی طریقے سے ہم ان کو ڈیل کریں گے. قانونی طریقہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ ایک مقدمے میں سزا یافتہ ہیں, یہاں سے علاج کا بہانہ کر کے 4 سال سے واپس نہیں آئے ہیں, اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. تو قانون کیسے ایڈجسٹ کرے گا اس کو, وہ میرے خیال سے دیکھنا پڑے گا the moment he lands and what happens afterwards. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ٹائم شارٹ ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو نواز شریف واپسی پہ جو ان کے دورے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ سعودی عرب, یو اے ای اور قطر کا دورہ کر سکتے ہیں, کیا مقاصد ہیں؟ میرے خیال سے اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ یہ تینوں ممالک شاید گارنٹرز ہیں نواز شریف صاحب کے, اور وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تجدید عہد کے لیے. تجدید عہد وفا. ہاں عہد وفا, یہ آپ نے مکمل خوبصورتی سے کر دیا. وہ وہاں جا کے انہیں کہیں گے کہ اب میں آپ کے کہنے سے یا آپ کی گارنٹی پہ جا رہا ہوں. یہ تینوں ملک جو ہیں ہمیشہ سے پاکستان کی پولیٹکس میں انفلوئنشل رہے ہیں. کبھی وہ کسی کو لے گئے تھے نکال کے, آپ کو یاد ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی پہلے سعودی عرب کے پرنس آئے تھے, لے گئے تھے, اور مشرف کے ساتھ بھی اسی طرح کی گارنٹیز کی بات ہوئی تھی جب وہ باہر گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ دورہ جو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ جا کے انہیں 2 کام کہیں گے. ایک یہ کہ میں اب جا رہا ہوں, ذمہ داری آپ کی ہے, اور دوسرا یہ کہ میں جب جاؤں گا تو ملک جس قسم کے معاشی تباہی سے 2-4 ہے, آپ نے کرنی ہے مدد. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تینوں ملک چائنا کے علاوہ یہ 3 ملک ہی وہ ایسے ہیں جو پاکستان کے مفاد کو, پاکستان کی معیشت کے بہت دیر پہلے سے فیسیلیٹیٹرز رہے ہیں. لون بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل ملا ہمیں, فری آئل ملا ہمیں, بہت کچھ ہے جو جس کو یاد کیا جا سکتا ہے, خاص طور سے سعودی عرب کے حوالے سے, یو اے ای کے حوالے سے, اور قطر. یعنی اکنامک ڈیسیژن سے ریلیونٹ ہے. قطر ناؤ از این انٹرنیشنل پلیئر. ٹھیک ہو گیا, آپ کو ٹھیک ہے جی جی.
مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں نئی جماعت کی گنجائش موجود ہے کیونکہ پہلے سے موجود سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں. بخاری صاحب, نئی سیاسی جماعت کی طرف اشارہ ہے, کل شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی بات کی اور آج جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کرنے جا رہے ہیں. نئی پارٹی تو بنتی بھی رہتی ہیں, گنجائش بھی رہتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پارٹی کو کسی خاص قوت کی پشت پناہی حاصل ہے یا کیا یہ کوئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے, بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں اس کے حوالے سے. مفتاح اسماعیل صاحب کیا فرما رہے ہیں, جب تک وہ منسٹر تھے اس پارٹی میں نہ کیڑے تھے نہ اس کی لیڈرشپ میں کوئی قصور تھا. اب وہ چونکہ پارٹی میں ان کی جگہ ذرا تھوڑی تنگ ہو گئی ہے, لہٰذا ان کو نئی سوچ رہی ہیں. یہی حال خاقان عباسی صاحب کا بھی ہے. ہم نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کیا کیا احسانات ہیں ان کے اوپر, مسلم لیگ نون کے بھی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے بھی. لیکن بہرحال وہ ان دونوں کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے اب, صبح گیا کہ شام گیا. یہ تو پارٹی سے رخصت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس پارٹی کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا ارشادات گرامی ذرا دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں, نئی صورتحال میں ایک مؤثر سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اوکے, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت کون بنائے گا یہ وقت بتائے گا. تو آپ کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ ایک, ضروری نہیں کہ اس سیاسی جماعت میں خود بھی شامل ہوں, بہت پھٹے ہوں, یعنی اتنی خواہش ہے شدید آپ کے, اتنی ضرورت ہے اس کی, اور آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. نئی سیاسی جماعت کا مقصد اگر اقتدار ہے تو بات نہیں بنے گی. تو اور کیا ہے اس کا مقصد؟ یہ کوئی فلاحی تنظیم ہے, یہ کوئی والنٹیئرز ہیں, یہ کوئی خدائی خدمت گار ہیں, کون ہیں یہ سیاسی پارٹیاں؟ تو ایک عجیب و غریب قسم کی کنٹراڈکشن ہے. جو بات میں ان کو باور کرانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ مفتاح صاحب اور خاقان عباسی صاحب, پارٹی سے باہر آپ 0/0/0 ہیں اینڈ ایکول ٹو 0 ہیں. کیونکہ اگر اس پارٹی میں رہ کے آپ اپنے کارنامے اور اپنی کمٹمنٹ نہیں دکھا سکے تو نئی پارٹی کے لیے بڑا عرصہ درکار ہے. اور اس وقت جو کنگز پارٹی کا جو آپ نے تذکرہ کیا, وہ بننے کے لیے تو بہت سارے افیکٹو گروپ تیار ہیں. اچھا, وہ کون سے؟ پرویز خٹک کیا کر رہے ہیں, علیم خان صاحب اور جہانگیر تاجرین کی پارٹی کہاں جائے گی؟ وہ ان کو بنائیں گے جن کے پاس الیکٹیبل ہے, یا ان کو بنائیں گے جن کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے, یا جو پارٹی سے نکل رہے ہیں؟ تو یہ سارے سوالیہ نشان موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں غالب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے. آپ ایک کروشل ٹائم پر پارٹی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور پارٹی کو امبیرس کر رہے ہیں. آپ کو 5 سال کے اقتدار کے عرصے میں جب آپ وزیر رہے, 1.5 سال کے عرصے میں جب آپ پرائم منسٹر رہے, نہ اس پارٹی میں کوئی خرابی تھی نہ اس پارلیمنٹ میں کوئی خرابی تھی. یہ ساری خرابیوں کا اچانک آپ کو ایک خواب آیا ہے, اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب اقتدار آپ کو سپرد کر دیا جائے, آپ کے ہاتھ میں لگام دے دی جائے کہ لیں جناب آپ ملک چلائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے سیاسی معاشرے میں. کن بنیادوں پر یہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں پارٹی؟ دیکھیے, ہر ایک پارٹی کا بھی اور ہر ایک نئے ایسے شخص کا جو ایک پارٹی بنانے کا یعنی خواہش رکھتا ہے, ایجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک ڈیزاسٹر سچویشن ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو کہ مفتاح صاحب آپ کے پاس موقع تھا نا, آپ نے کیا کیا؟ وہ آئی ایم ایف کا جس کا آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, وہ الٹیمیٹلی اس کا کریڈٹ آپ اسحاق ڈار کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جو مرضی کر لیں, آپ کو 50 اختلاف ہو سکتے ہیں ان سے. He worked day and night to get this agreement جو ہمارا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے 1.5 سال کی وزارت عظمیٰ میں کون سے تیر چلائے تھے جناب؟ کوئی ایک ایسا قدم بتا دیں جو ریولیوشنری ہو, یا جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو, کوئی کرائسس ٹل گیا ہو, یا کوئی اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہو. تو یہ تو آپ کی پرفارمنس کا حال ہے. ابھی آپ دھیرے چلیں, تیز رفتاری نہ دکھائیں, ادروائز تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں حوالہ دینا نہیں چاہتا, میرے بہت محترم دوست ہیں چودھری نثار صاحب, وہ جب تک پارٹی میں تھے ہی وہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان نون لیگ, لیکن جب انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو آپ دیکھ لیں. یعنی کئی دفعہ پارٹی کا قد بہت بڑا ہوتا ہے, شخصیت پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ, اس کے قد کو انڈرمائن کرنے والا خود بونا ہو جاتا ہے. یہ
تاریخی حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو بخاری صاحب اس وقت جو ہے وہ کس ووٹ بینک کو ٹارگٹ کریں گے؟ ووٹ بینک. اور ایک آپ نے بات اور پوچھی تھی ان کو اسپانسر کون کرے گا. دیکھیے میں نے یہ تو بتا دیا آپ کو کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس تو آپشنز بہت ہیں, اور جس ووٹ بینک کو یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ابھی انٹیکٹ ہے, وہ چاہے پی ٹی آئی کے چیف عمران خان کا ہو یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ہو, اس میں پینیٹریٹ کرنا اور اپنی جگہ بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بخاری صاحب. آج بہت سارے سوالات اور بھی تھے لیکن وقت کم ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.